नाज़रीन नाज़रीन कराम, मसला पंजाब का हो, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हो, जो कुछ हो गया उसके बाद क्या होना है, री इलेक्शन होना है, 22 जुलाई को होना है, किस दिन होना है, उसके बाद क्या मुल्क के हालात हो गए, हर आदमी इस बात पर सोचता है। असल कहा जाए ये मसला हल हो गया है, 22 जुलाई को इलेक्शन हो जाएंगे, तय हो जाएगा, वो कहता है उसके बाद क्या होगा। ये जो कन्फ्यूजन है, ये सारी सूरत हाल है जो मुल्क में पैदा हुई है, ये क्यों है, कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहते ही बड़ा अच्छा रोल अदा किया, बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने सब पार्टियों को, फ्री कैन को बुलाया, बैठाया। उन्होंने कहा जो मसला 30 दिन से या कितने दिनों से तय नहीं होता था, 30 मिनट में हमने तय कर दिया और कोई मसला ही नहीं है, हल हो गया। हमने भी दाद दी, सब ने दाद दी। लेकिन सवाल ये है कि आप हम अपने अदारों को उनका रोल बदल देंगे, छोटा रोल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की आला तीन अदालत है, कोई पंचायत नहीं है, कोई जिरगा नहीं है, कोई मसालत कुनिंदा नहीं है, लेकिन उसे यह किरदार अदा करना पड़ रहा है। दुरुस्त है गलत है वो कानून के मुताबिक फैसला दें और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों फिर देखा जाए। एक ज़माने में जज कहा करते थे कि चाहे आसमान गिरे, चाहे कुछ हो जाए, ज़मीन फट जाए, हमने तो कानून के मुताबिक फैसला करना है। अब मसला ये आ गया कि मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि हमारी आला तरीन अदालत भी कोशिश ये करती है कि हम किसी तरह से तमाम फ्री कैन को मुतमिन कर सकें और मुल्क में कोई ऐसा बहरान पैदा ना हो जो आगे चल के सब के लिए मसला पैदा हो। नीयत अच्छी है, बात अच्छी है, लेकिन सोचना यह है कि हमने अदारों को क्या बना दिया है। पहले फ़ौज को हमने किस रोल में ले आए थे, अब हम क्या अदलिया को भी इस रोल में लाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं और फिर क्या बनेगा इस पूरी सूरत हाल का, पंजाब के इलेक्शन का जो कुछ भी है। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। अहमद अवैस साहब हैं, एडवोकेट जनरल रहे हैं, इस मुकदमे के साथ वो वाबस्ता भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरह इसको समझते हैं और जानते हैं। आरिफ चौधरी साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं, ओहदे काफ़ी नहीं हुआ करते, उससे ज़्यादा वो एक बहुत मजबूत मौक़िफ़ रखने वाले शख्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नासरा जावेद इकबाल साहबा, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहबा, वो हमारे साथ होगी। वैसा ये सारी मैंने कहानी बयान की है। मैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहबा से पहले पूछा जाए कि ये पंचायत का जो रोल है कोर्ट ने इख्तियार कर लिया है, ये क्या कहते हैं आप। जो जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो मैंने कर दिया है जी। हाँ जी, मैंने बिल्कुल आपकी बात सही समझी कि वाकई कुछ पंचायत की नुमा ही हो गया सारा सिलसिला। लेकिन बात यह है कि इदारों ने कोई बंद डब्बों में तो नहीं रहना, आउट ऑफ द बॉक्स भी तो आना है। ठीक है, और ठीक जो है। कुछ आजकल मुल्क के हालात हैं, अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचे तो ये हालात अबतर से अबतरीन होते जा रहे हैं। ठीक और है। जिस अंदाज में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था और जो कुछ मार कुटाई हमारी असेंबलियों में हुई थी, वो शुरू में एक दफा मुझे याद है इस तरह कुर्सियां चली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा ये नौबत अब आई है। और जिस अंदाज में ये लोगों ने अपने पैंतरे बदले और फिर वो सीटें खाली होने का अनाउंस हुआ और अब ये जो असेंबली की 6 सीटें हैं वो वापस आएंगी इनको पीटीआई को और ये अपने नुमाइंदे उस पर रखेंगे, तो कम से कम ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा किरदार सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया है कि ये इलेक्शन जो है, जो आज के लिए होना था, ये जो गुज़श्ता कल है उसके लिए होना था, उसको 22 जुलाई तक उन्होंने कर दिया है, इंतजार में रखा है। हाँ जी, मौखर कर दिया इसलिए कि इसकी ज़रूरत थी। कम से कम एक दफ़ा जो सारी ये धुंध सी छाई हुई थी ये साफ हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपरली हो जाएगी, असेंबली पता लग जाएगा जिस वक्त अगर ये रन ऑफ करेंगे कि मेजॉरिटी जो है, क्लियर मेजॉरिटी वो किसके पास है। और ऐसा होना भी चाहिए कि क्लियर मेजॉरिटी जो है उसकी वजाहत भी हो और ट्रांसपेरेंसी के अंदाज में हो। और देखिए ये कितनी अजीब बात है, आपने कहा ना कि उन्होंने वहां बैठ के उनका समझौता कराया, इन दोनों ने आपस में बात ही नहीं की। चौधरी परवेज इलाही या मुनस ने उन दूसरी अपना जो है हमजा शहबाज, इनकी आपस में कोई बात हुई ही नहीं। जो कुछ हुई वो थ्रू द कोर्ट या थ्रू द काउंसिल ही होती रही। लेकिन जो कुछ भी हुआ, मैं समझती हूँ काउंसिल ने भी अपना रोल अच्छा अदा किया और फाइनली इस बात को किसी जगह पे ऐसी लगाया जहाँ पे कोई नतीजा निकल सके। देखें 22 करोड़ अवाम का तो फिक्र ही कोई नहीं, दोनों साइड्स को सिर्फ अपने इक्तदार की हवस में टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये कोई नतीजा बरामद नहीं होना था।
اگر سپریم کورٹ یہ اپنا کردار نہ ادا کرتی، حالانکہ یہ سپریم کورٹ کا کردار نہیں ہے، یہی گورنر کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، لیکن اس وقت وہ کر سکتے ہی نہیں تھے، تو جو کام نہیں وہ کر سکتے تھے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور ان کو ذرا لمیٹڈ پاورز دے دیے کہ یہ 22 جولائی تک رہیں گے گورننس کی طرف سے، کہ صبح جو ہے وہ چل بھی سکے۔ ٹھیک بات وہی بات ہے جی کہ آؤٹ آف دی باکس کچھ کرنا تھا، اور راستہ بھی کوئی نہیں تھا، چارہ کار کوئی نہیں تھا، قوم ڈیوائیڈ ہو چکی تھی، رول ادا کیا انہوں نے، یہ بات درست ہے، اور یہ ان کا رول نہیں ہے، یعنی بیسک رول تو نہیں ہے۔ یعنی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم نے اداروں کو کیا بنا دیا ہے، پنچایت بنا دی ہے سپریم کورٹ کو، اور یہ نہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، آؤٹ آف دی باکس کیا ہے، یہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے حال کیا بنا دیا ملک کا۔ بسم اللہ الرحمن آپ الرحیم۔ تو شامل رہے ہیں سارے اس بالکل آپ نے درست فرمایا، اور محترمہ سے ہماری بہت لمبی ایسوسیشن بار کے حوالے سے بھی رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت رائٹ تھنکنگ پرسن ہیں اور بڑا درد رکھتی ہیں قوم کا بھی۔ بات یہ ہے کہ وہ میچورٹی جو پولیٹیشین میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، پہلی بات، اور پولیٹیشین ایک بڑی بنیادی بات بھول چکے ہیں کہ یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اقتدار لیں اور اس کے اوپر اس کے پلنڈرنگ کریں اور اس پہ کھائیں پئیں اور اس کے بعد ڈکار مار کے چلے جائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور پھر آئیں تو آ کے وہ تمام قانون ہی بدل دیں گے جو جہاں سے وہ گرفت ان کے اوپر آ سکتی ہو۔ یہ ذہن میں جب تک مائنڈ سیٹ نہیں بنے گا کہ اقتدار ملتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کی حالت کو بدلنے کے لیے، ٹھیک ہے، اٹ از دی رائٹ آف دا پیپل، جس کا ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے نا پاکستان کا پریامبل آئین کا آپ لیجئے تو پریامبل میں بڑا واضح ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. It is the people of Pakistan which matter. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے پیپل آف پاکستان کو تو کیڑے مکوڑے بنا دیا ہے، اور ایک دنگل ہو رہا ہے جو بڑے ہیوی ویٹس کے درمیان، اور اس میں وہ کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور ان کی کوئی پرسان حال بھی نہیں، پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ آج سے 2014 میں فلور آف دی ہاؤس کے اوپر فنانس منسٹر نے یہ کہا بجٹ سیشن میں کہ پاورٹی لائن ان پاکستان ہیز گون 42.3%، اپ ٹو 42.3%۔ اب پاورٹی لائن جو ہے اٹ ہیز گون نیئر 50%، اور ساؤتھ آف پنجاب میں پاورٹی لائن جو ہے وہ 55% سے اوپر جا چکی ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو ایسے حالت میں کیا بتائیں لیڈرشپ جو ہے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ قوم کو ہم نے سارے اختیارات دیے ہیں کہ اس نے ہر ایک کا خیال کرنا ہے، اور اسٹیٹ از ٹو بہیو لائک اے مدر، ناٹ لائک اے لمیٹڈ کمپنی اور پبلک کمپنی۔ اور مدر کا کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ کمزور ہے وہ اس کا زیادہ خیال کرتی ہے، اسٹیٹ کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تمام یہ باتوں کو بھول گئے، ہم لوگوں کی بات زندگیوں کو یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال جہاں پیدا ہو چکی ہے، جب تک ہم اس کو نہیں بدلیں گے اور افیکٹولی نہیں بدلیں گے، چاہے کوئی کیمپین چلانی پڑے، ایک موومنٹ کی شکل بنے، اور ہم چھٹکارا حاصل کریں تمام ایسے سیلفش لوگوں سے کہ جو ولچر کی طرح نچوڑ اس کو نوچ کے اس کو ایک ڈیڈ باڈی بنا کے وی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اور بڑا یہ ریڈیکل ایٹیٹیوڈ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہم اس اسپیل سے باہر نہیں نکل سکتے۔ انقلاب کیوں جناب عارف چودھری صاحب، آپ نے گفتگو سنی جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کی بھی اور اویس صاحب کی بھی، کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پہ؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اداروں کو ہم نے کیا بنا دیا، اس میں تھوڑا سا میں یہ ضرور کہوں گا کہ اداروں نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا، یعنی یہ بات شاید زیادہ ہو گئی ہو، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جمہوریت کا لفظ جو ہے محض لفظ کے طور پر نہیں ہوتا، عملی طور پر نافذ ہوتا ہے، وہاں لوگ جو ہے ہر ایک ادارے کا اپنا رول متعین ہے،
اور اس نے اپنے ودن ڈیفائنڈ لمٹس جو ہے اس نے رہنا ہے، اور اس میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے یہ جو امپائر ہے نا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، امپائر سب کے لیے متفقہ ہے، مشترکہ ہے۔ آپ اداروں کی جب بات کریں گے تو میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہم وکلاء ہیں، ہماری بارز کی اپنی باڈیز ہیں۔ میں انڈیا کے اندر ایک نام تھا، یہ دونوں میرے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، رام جیٹھ ملانی۔ جی 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 یعنی بالکل۔ وہ رام جیٹھ ملانی جو تھے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز اپنی آخری سطح پر جب آپس میں جھگڑتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ جناب صرف ایک شخص ہے جس پہ ہمیں اعتماد ہے، اور وہ رام جیٹھ ملانی جو ہے وہ بی جے پی اور کانگریس دونوں کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری بار ایسوسی ایشنز، ہماری بار کونسلز جو ہماری الیکٹڈ باڈیز ہیں، ہم ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ غیر جانبدارانہ رول پلے کرتے ہوئے جو ان کا فرض ہے، میرا فرض ہے، احمد اویس صاحب کا اور ہماری یہ بار ایسوسی ایشن، ہمارا فرض ہے کہ اب جب ہم سے بات کی جائے تو ہم بالکل ایسے جو ترازو جس سے عدالت نے پکڑا ہوتا ہے اس ترازو کو پکڑنے میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، ہم تعاون کرتے ہیں، تو تب وہ ترازو جو ہے وہ انصاف کا پلڑا جو ہے اسے برابر رکھ سکتا ہے۔ تو ہم اپنا رول ہم سب بھول چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں سے ہمیں اشارے ملتے ہیں اور کہیں کوئی قوت مقتدرہ ادر دین عوام ہے۔ یہ جو ہمارے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اصل جی عوام جو ہے اصل میں تو وہ ہے، عوام جو ہے دے آر دی سفررز اونلی، ان کا رول صرف ایک نمائشی ہے۔ انہوں نے ہر دور میں پسنا ہے، جھلسنا ہے، اور یہ جو لیول ہے پاورٹی لائن جو ہے اس سے بہت نیچے جانا ہے۔ ان کا کردار الیکشن میں، ان کا کردار باقی معاملات میں نہیں ہے۔ اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ ادارے جو ہیں اگر اس وقت جب چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں اس وقت اپنا ڈٹ جائے کہ نہیں بھائی نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، آئین نے ہمیں ہمارا جو رول متعین کیا ہے یہ ہم اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے، تو یقیناً سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑے کہ بھئی ہمارے پاس اب راستہ کوئی نہیں ہے، ہم نے اگر معاملات طے کرنے ہیں تو آپس میں طے کرنے ہیں، کہاں تک لڑیں گے۔ لیکن جب انہیں کہیں نہ کہیں سے یہ سہولت مل جاتی ہے اداروں کی طرف سے تو آہستہ آہستہ پھر وہ جو ایک راستہ بنتا ہے وہ آگے تک چلا جاتا ہے، اور پھر نوبت دور یہاں تک تک جاتا ہے، یہ پہنچتی ہے، واپس نہیں آتا۔ ٹھیک دور تک جی ناصر جاوید اقبال صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اداروں نے خود کو تباہ کیا ہے۔ ادارے اپنی بات پر ڈٹے رہیں، کوئی آؤٹ آف دی باکس نہیں جائیں، انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن اپنے آپ کو جو نقشہ جو بنا لی حالت، اس میں مجبور ہو جاتے ہیں ادارے بھی اور دوسرے لوگ بھی کہ کوئی اپنا کردار ادا کریں۔ کیا آپ کیا کہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ 22 کروڑ عوام سے فائدہ کس چیز میں ہے، لیکن کوئی دیکھتا تو یہ ہے ہی نہیں، صرف اپنے اپنے فائدے کا ہر ایک کوئی سوچ رہے ہیں، تو اس لیے پھر ادارے اپنے آپ کو محدود نہیں کر سکتے۔ اداروں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے، اور عدلیہ کو تو ہمیشہ دنیا بھر میں کہتے ہیں the least dangerous branch، جو تکلیف نہیں دیتی، صرف لوگوں کی داد رسی کرتی ہے جن کو لیے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ساری قوم کو تکلیف ہے تو عدلیہ کیا کرے، بیٹھ کے تماشا دیکھے اور کہے جی ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے مقننہ کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ اگر دخل نہ دیتے تو آپ بتائیں کہ یہاں کیا ہونا تھا۔ اگر یہ گزشتہ کل الیکشن ہوتا تو وہ بالکل اس کے نتائج جو تھے وہ برعکس ہوتے ان باتوں کے جو حقائق تھی، اور کسی کو اس کا فائدہ تو ہونا نہیں تھا۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اداروں نے یہ ضرور دیکھنا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے کردار کو ڈھالنا ہے کہ پبلک کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور عدلیہ کو تو خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جناب بالکل بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لا آف نیسیسٹی کے تحت یہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے لوگ بہت چڑھتے ہیں اس لفظ سے۔ جی بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جو آؤٹ آف دی باکس کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ ادارے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ کچھ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے، اس حد میں کر دیا ہے کہ کوئی ادارہ بھی پراپرلی فنکشن نہیں کرتا، نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ جو امانت دار ہیں اس خلافت کے،
جو ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کے امانت دار ہیں۔ کیا اویس صاحب آپ بات کر رہے تھے، بات بڑی ڈفرینٹ ہے، بہت مزے کی بات ہے۔ کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں اس وقت؟ یہ فیصلہ جو ہو گیا ہے، کیا اس سے ہم کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا جی؟ دیکھیے اس میں سپریم کورٹ کی جو اپنی وزڈم ہے جو اس فیصلے کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی 15-20 دن کے عرصے میں 2 الیکشن ادروائز ہونے تھے۔ ایک الیکشن جو میں یہ تھا کہ یہ اب ہی لاس دی میجورٹی، ہی واز نو لانگر، یہ چیف منسٹر نہیں رہے، لہٰذا فوراً الیکشن کروایا جائے، اور الیکشن کے بعد اس میں پھر یہ ٹائم مانگ رہے تھے کہ اس میں ہمیں ہمارے 15 جو اسپیشل سیٹس ہیں ان کے ممبر جو ہیں وہ کورٹ نے نوٹیفیکیشن کے آرڈر کر دیے ہیں، ہائی کورٹ نے، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کی ہے، وہ بھی بیچ میں شامل کیے جائیں۔ یہ ایک ڈسپیوٹ تھا اور ایک ٹینشن بڑی جو ہے نا، پولرائزیشن اور ٹینشن بڑی ہوئی تھی۔ تو سپریم کورٹ نے اس میں یہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ایمیکیبلی آپ دونوں کی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی آپس میں طے کر لیں کہ الیکشن جو ہے، بائی الیکشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تاکہ مکمل سیٹس ہو جائیں گی، 371 سیٹس جو ٹوٹل ہیں، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ اگر وہ میجورٹی تو وہ لوز کر چکے ہیں تو اس کے بعد ایک الیکشن ہو جائے گا، اور الیکشن میں جو واضح اکثریت لے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تو ایک سائیڈ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے کہ ہمارے اندر ایک وہ حساس دل پیدا ہو ہر پولیٹیشین کے اندر، وہ محسوس کرے اس کی آنکھ جب کسی ایک کامن مین کو دیکھے کہ اس کی چہرے کی جو جھریاں ہیں، پاورٹی لائن سے کتنا نیچے چلے گئے لوگ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور وہ جھریاں سے وہ جو تکلیف اور نقاہت جو اس کی شکل سے نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے سوسائٹی تکلیف میں ہے، اور اگر اس کی چہرے میں مسکراہٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ خوشحال ہے۔ یہ فرق جو ہے، ہم میں سے کوئی سیاستدان اس فرق کو محسوس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، سیاستدان کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ لیوش لائف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جو یہاں پہ ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ 2015 کی بات ہے، میاں نواز شریف گئے ایز پرائم منسٹر وہاں پہ UN کی اسمبلی میں ایڈریس کرنے کے لیے۔ اسی سال میں یہ اعلان آیا ہوا تھا کہ 42.3% پاورٹی لائن ہو چکی ہے پاکستان کی۔ اب وہاں پہ پاورٹی لائن کا میں ایکسپلین نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اس حال میں بھی وہ لوگ جو پاورٹی لائن میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، کیونکہ ماچس کی ڈبیاں خریدتے ہیں بازار سے تو وہ ٹیکس ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ہے، وہ ٹیکس کا پیسہ نیشنل ایکسچیکر میں جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے پیسے سے کچھ 9.5 لاکھ کروڑ 10 کروڑ کے قریب آبادی ہے جو بلو پاورٹی لائن ہے، اور وہ ٹیکس کا پیسہ جو وہاں جاتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب وہاں جا کے کمرہ لیتے ہیں $9,500 پر ڈے کے اوپر اپنے لیے، صرف 100 آدمی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ ریکارڈڈ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ میں کوئی دور کی بات نہیں ہے، اور یہ میں ریکارڈ سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ احساس جب تک ختم نہیں ہوگا کہ میں ایک غریب ملک کا، آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہوا تھا جب خان لیاقت علی خان جب پرائم منسٹر تھے اور پہلے دورے پہ جب وہ امریکہ گئے تھے، تو وہاں پہ ایک شاپنگ مال میں شام کے وقت اپنی بیگم کے ساتھ وہ ایسے دیکھ رہے تھے، پھر رہے تھے، تو ان کی وائف جو تھی انہوں نے، رانا لیاقت علی، انہوں نے ایک فر کا بنا ہوا کوٹ، بڑا قیمتی کوٹ ہوتا ہے، وہ زمانے میں بھی قیمتی ہوتا تھا، وہ اس کو بڑا پسند آیا۔ تو لیاقت علی خان نے فوراً ان سے کہا، اس نے کہا تم چھوڑو اب یہاں سے اب آ جاؤ، اس کو زیادہ مت دیکھو، کہ ڈونٹ فرگیٹ دیٹ یو آر وائف آف اے پرائم منسٹر آف دی پورسٹ کنٹری آف دی ورلڈ۔ نہیں، اس زمانے کو تو مجھے چودھری محمد علی کا مجھے یاد ہے کہ وہ باہر جانا تھا علاج کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 7,500 یا کتنا بہت معمولی رقم تھی، قرض دیا جائے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ کہ آپ سرکاری، انہوں نے کہا نہیں میں سرکاری خرچ پہ یہ کام نہیں کرتا۔ یعنی ہمارے تمام، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ذہنیت ختم ہو گئی، وہ مائنڈ سیٹ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان، یہ جب لیاقت علی خان کا یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ جو یہ BRB نہر جو ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو جس کو لاہور، آپ 65 اور 75 کی جنگ میں لاہور محفوظ رہا تھا، یہ نہر
जो खोदी गई थी इस नहर की वजह से। ठीक। आपको पता है कि इस नहर का बिल किसने दिया था? पाकिस्तान इस काबिल नहीं था कि ये नहर जब खुदवाई गई थी कि इसका बिल देते। ये नवाब ममदोट ने अपने ज़ाती फंड से ये पैसा देके नहर बनवाई थी। ठीक बात। वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग भी तो इसी कौम के थे। हमें जब तक वो एहसास जो है एसार का, वो एहसास हम में पैदा नहीं होगा और हम अगली जनरेशन को बचाने के लिए ये जनरेशन जो हम गुजर रहे हैं अपने आप को तैयार नहीं करेंगे कि हाँ अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी है तो देनी पड़े और तो दे दें कुर्बानी, लेकिन पाकिस्तान को एक लाइन के ऊपर ले आएं, एक रास्ते पे ले आएं। ठीक बात है। आरिफ चौधरी साहब, ये अवैध साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि अवाम का दर्द नहीं रहा सियासतदानों में। आप कहते हैं सिर्फ अदारे जो हैं वो सिर्फ फैसला करें तो हम ठीक रास्ते पर चल सकते हैं। आप भी ठीक कहते हैं। क्या रास्ता क्या नजर आता है आपको इस वक्त जो सूरत पैदा हुई है? मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जिस तरह अहमद अवैध साहब कह रहे हैं ना, ये काफी हद तक एक ऐसी तवक्को है जो बड़ी यानी मतलब दुनिया में हर जगह होती है कि लोग इस तरह हो जाएं, लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं कि दुनिया में लोग ऐसे नहीं होते। और ये लोगों में दर्द वाली बात जो है ये किस तरह आती है, वो एक सिस्टम डेवलप किया जाता है इंडिविजुअली। दुनिया के बहुत सारे लोग जो है उनके अंदर कानून सीखने की वही सलाहियत, वही जज्बा और वही शौक मौजूद है जो पाकिस्तान के अंदर है। होता ये है कि आपने एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना है जहां आप हर शख्स जो है वो अपने आप को ये पाबंद समझे कि मैंने ये क्रॉस की लाइन तो उसके बाद आई एम गॉन। अब ये लाइन क्रॉस करने वाली बात जो है ये इसमें रोल है आपके इदारों का, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ जो है उसको यकीनी बनाना है। पाकिस्तान के अंदर हम ये लाख हर एक की ख्वाहिश है जी खुद विल लोगों के अंदर ऐसी आ जाए, लोग ऐसे बदल जाएं। कहाँ लोग ऐसे बदलते हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं, डेनमार्क के अंदर मैं एक दफा गया, मुकाबला हो रहा था, फुटबॉल मैच था, यानी डेनमार्क का जर्मनी के साथ मैच था और वो बिल्कुल आपको पता है इसी तरह समझ जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है। जीत गया और जर्मनी हार गया। यकीन माने सड़कों के ऊपर मैंने देखा कि उन्होंने रूल्स रिलैक्स कर दिए, ट्रैफिक रूल, लेकिन कोई शख्स ट्रैफिक रूल को वायलेट नहीं कर रहा था। उसकी वजह क्या है कि आपने उन लोगों को आदत डाल दी है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे ये पता है कि मैंने किस तरह कौन से रूल्स है और उनके मुताबिक मैंने कैसे चलना है। लोग यकीन हमारे जो है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जज्बे वाले, बहुत यानी कुर्बानी वाले लोग हैं, लेकिन हमारी जो मुक्तदर कुव्वत जी जसन नासर जावेद इकबाल साहब से गुफ्तगू करता हूँ। जैसा क्या ये दोनों बातें आपने सुनी है कि अवाम जो है वो उनकी तड़प क्या है और हम उस कदर नहीं करते, हमारे पुराने सियासतदान किस तरह करते थे। ये आरिफ चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं ये बात दुरुस्त है, लेकिन अदारे अगर अपना किरदार अदा करते रहें, अवाम तो हर जगह मसाइल पैदा कर सकते हैं। हो सकता है उनके दिलों में गुर्बत की लाइन से नीचे हो, जज्बा हो, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले जो अदारे मौजूद होते हैं वो उनको लाइन पर रखते हैं। क्या कहेंगे आप अदलिया के इस फैसले के बारे में कि आप तो ये कह रही हैं कि ठीक किया है, आउट ऑफ द बॉक्स किया है, लेकिन वो कहते हैं कि अदारों को अदारा बन के रहना चाहिए, इससे अवाम डिसिप्लिन्ड होते हैं। देखिए फिर सारे हालात जो है ना वो कैसे सुधर सकते हैं? हमारे रवैयों में जो तब्दीली है ना वो सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं आप लोगों ने लानी है। मीडिया जो है, आप फोर्थ स्टेट है, लोगों के दिमागों पे छाए हुए हैं और ये जो स्मार्टफोन है इसके जरिए भी हर घर में एक ना एक स्मार्टफोन जरूर है और उससे लोगों के रवैये बदलने, एक तो वालिदैन ने बदलने हैं, जो बच्चों के रवैये हैं, स्कूल जाते हैं पहली जमात में दूसरी जमात में उनके इस्तादा ने उनको रवैयों में कोड ऑफ एथिक्स बताना है। और फिर उसके बाद ये है कि आप मैस मीडिया को देखें कि ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं। आजकल फेसबुक है और ये क्या है, जितना झूठ उस पर आता है, अल्लाह माफी दे, मैं तो इसलिए सोशल मीडिया को कभी खोलती नहीं कि वो कहते क्या है और करते क्या है, इसमें ही तजाद है। हमें अपने कॉल और फेल को एक जैसा रखना चाहिए और रवैयों में तब्दीली आप सबसे पहले ला सकते हैं। जिस वक्त आप लगाते हैं टीवी, आप देखते हैं आपस में दस्तों गरीबा हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, तो लोग क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? फिर कहते हैं बच्चे ये प्रोग्राम ना देखें, तो बच्चे क्या करें? बच्चों को आखिर कोई तफरीह भी तो चाहिए, कोई हेल्दी तफरीह हो जिससे वो कुछ सीखें भी
اور قوم کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. ہم یہ سوچتے نہیں. اب سوچے 20 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے, مجھے لوگ کہتے ہیں جی سفارش کریں, ہمیں چوکیدار رکھوا دیں, ہمیں چپڑاسی رکھوا دیں. میں کس کو سفارش کروں؟ اور یہ دیکھیے جو آپ نے بات لیاقت علی خان کی تھی, آپ کو پتہ ہے جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے ان کا اتنا بڑا اسٹیٹ ہندوستان میں تھا, وہاں ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کرتے ہیں فلیٹری. انہوں نے کہا جی آپ اپنی کلیم ڈالیں. انہوں نے کہا آج آپ نے یہ بات کی ہے دوبارہ نہ کیجیے گا. میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں, میرا اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور جس وقت وہ شہید ہوئے ہیں نا, تو جس وقت انہوں نے ان کی اچکن اتاری تھی, ڈیڈنٹ ہیو اے شرٹ, پھٹی ہوئی بنیان تھی اور موزے تھے جن کے اوپر رفو ہوا تھا. یہ ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے. اور یہ اب دیکھیں جو لوگ ہیں ان کو صرف اپنی ذات, صرف ذات کے ساتھ تعلق ہے, ان کو یہ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہے. بات ساری یہ ہے کہ ان کو بچپن سے کسی نے سکھایا ہی نہیں. اور یہ جو اب آیا ہوا ہے کامن ایک کریکولم, یہ کیا سکھائے گا؟ ہماری فیڈریشن ہے, فیڈریشن کا مطلب ہے کہ ہمارے میں ڈائیورسٹی ہے, ہر صوبے کے اپنے طور طریقے ہیں, ان کی رسوم ہیں, ان کی روایات ہیں, اور ہم کو علیحدہ علیحدہ ان کو پنپنے دینے کی ضرورت ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ فیل کرتے ہیں. اب یہاں کسی کو پتا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 سال پہلے میں اپنے طور پہ گئی تھی دیکھنے کے لیے کہ وہاں حالات کیسے ہیں, اور میں حیران ہو گئی کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں اور وہ کیسے رہ رہے ہیں. کسی کو پرواہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے یہ جی. رویے بدلنے ہماری ضرورت ہے, اور آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری. رویے بدلنے چاہیے. کردار میڈیا کو بھی ادا کرنا ہے, کردار سیاستدانوں کو بھی ادا کرنا ہے, کردار ہمارے اداروں کو بھی ادا کرنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ کہا کہ میڈیا کا رول کیا ہو سکتا ہے, سیاستدانوں کا رول کو کیسے ڈٹرمن کریں, ادارے جو اپنا کردار ادا کریں وہ کیا کریں, جس پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ آؤٹ آف دی باکس, جہاں وہ اپنے ادارے اپنے قانون کے مطابق اپنے اصول کے مطابق ڈٹے رہیں, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ قوم کو کیسے سنوارا جائے. کیا جناب اویس صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے پہلے تو ابھی عارف صاحب نے جیسے چودھری عارف صاحب بات کر رہے تھے, اداروں کی بات کر رہے تھے, بالکل درست بات کر رہے تھے. کوشچن تو یہ ہے کہ ادارہ جو ہے کوئی یہ چلانے والا کون ہے پیچھے؟ اٹ از دا مین بیہائنڈ دی گن ہو میٹرس. ادارے کے پیچھے آدمی ہے چلانے والے. آدمی کے مائنڈ سیٹ کی اس لیے میں بات کر رہا ہوں, جب تک ان کی ذہنیت نہیں بدلے گی تو ادارہ نہیں کام کرے گا صحیح طریقے سے. اور ایک بات ضروری ہے, جب تک پاکستان میں یہ تصور ڈیولپ نہیں ہوگا کہ قانون کے سکنجے میں جو آیا وہ بچ نہیں سکے گا, اس کو سزا ہوگی, تو وہ خوف جو ہے وہ سیدھا کر دے گا. ویسٹرن سوسائٹی جو ہے آلموسٹ وہ ان کا کوئی جو ہے نا لائف ہیئر آفٹر کے اوپر کوئی ایسا یقین نہیں ہے. آپ پھر کے چل کے دیکھیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کوئی آدمی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا نارملی, کوئی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر, قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ نہیں مارتا. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں ہیں جو میرے خیال میں جو ہمیں کہتے ہیں کہ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا تھا, یہ ان کی شخصیت کا وہ حصہ انہوں نے لے لیا. ان کو نہیں مانتے ہیں لیکن آگے نکل گئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی بالادستی کا نظام جو ہے وہ ساری ویسٹرن سوسائٹی میں قانون کے خوف کے اوپر وہ لوگ چلتے ہیں کہ پکڑے جائیں گے تو بچیں گے نہیں, کہ کتنا بڑا کوئی ہو. آپ نے دیکھا کلنٹن کے اوپر کیس بن گیا, چھوڑا انہوں نے. یہ ابھی اس کے اوپر ٹرمپ کے اوپر آ رہا تھا, ٹرمپ پہ آ رہا تھا, تو مجال نہیں کوئی آئی اس سے, کوئی کتنا بڑا ہو کوئی نہیں بچے گا. لیکن جہاں قانون کے گرفت سے وہ بچ سکتے ہیں, ایک دفعہ نیو یارک میں 26 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی گئی تھی, بڑا الیکٹرک فیلیور ہوا تھا. ایک رات کے اندر اتنا کرائم ہوا تھا, اس کی انتہائی, ہر قسم کا کرائم ہوا تھا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پرابلم یہ ہے, ہماری لیجسلیشن موجود ہے, بے تحاشا قانون سازی موجود ہے, لیکن قانون کے سکنجے میں آ کے اثر رسوخ کو آدمی جو ہے وہ سزا نہیں پاتا. ٹھیک بات ہے, اور وہ اس کو لیٹیٹیوڈ مل جاتا ہے. یہ تبدیلیاں ہمیں لانی پڑے گی معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر, اور اس کے لیے ہمیں اداروں کا جو ہے طریقہ کار بدلنا ہوگا کہ وہ جہاں پہ وہ کوئی کمپرومائز کر کے کہ جی سب ملا لیجیے, صلح کر لی, فورگیٹ اٹ. یہ جو بندہ غلطی پہ ہے ہی مسٹ بی پنشڈ. جی عارف چودھری صاحب یہ کہتے ہیں جو بندہ غلطی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟
یہ باتیں تو سب ہم کرتے ہیں. میرے پاس بھی مثال اس لیڈی ہیمزلے کی ہے کہ جب وہ اسے پکڑا گیا، یعنی آپ دیکھیں کوئین آف فریگرنس جن کے ہیمزلے ہوٹلز کی پوری چین ہے اور ملٹی بلینئرز، اس کو جب پکڑا گیا ٹیکس ایویژن میں، تو اس وقت روڈی جولیانی تھا پروسیکیوٹر، اور لیڈی ہیمزلے نے کہا کہ اسمال پیپل پے ٹیکسز. روڈی جولیانی نے کہا کہ وی ول سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اور اسے جب سزائیں ہوئیں تو اس کی چیخیں سنائی تھی، اور وہی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسمال پیپل پے ٹیکسز، اور روڈی جولیانی کہہ رہا تھا کہ وی ول سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اب ایک جو ہمیں زندہ مثال دینی چاہیے، جو آپ کے پروگرام کی وساطت سے بات کرنی چاہیے اس الیکشن کے حوالے سے، بہت جسے کہتے ہیں نا انف از انف، بہت ہو گیا. لیکن سجاد میر صاحب آنے والے دنوں میں یہ جو 20 سیٹوں کا الیکشن ہے، یہ میں اسے پاکستان کی زندگی میں، پاکستان کی سیاسی زندگی میں بہت امپورٹنٹ دیتا ہوں. اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری کروانا یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے. اگر ان الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی یا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں الیکشن فیئر اور فری نہیں ہوتے، 20 حلقوں کا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن کو اپنا رول بدلنا ہوگا. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ قانون کے مطابق اگر 5 سیٹیں آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے تو آپ اس کے لیے نہیں کر رہے، عدالت میں جا رہے ہیں، عدالت سے فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. آپ پارٹی نہ بنے، آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میک شور کہ ہر بندہ کہے کہ جی اکراس دا بورڈ یہ چیزیں ہونی ہیں. ٹھیک بات، سب اداروں کو اپنا رول، تو پھر اس کے بعد باقی الیکشنز کے اوپر بھی لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا. ٹھیک بات. جی ناصر جاوید اقبال صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اداروں کو بھی اپنا رول بدلنا چاہیے اور کردار ادا کرنا چاہیے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ غلطی کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، اور سزا کے خوف سے وہ صحیح لائن پہ چلنے کی کوشش کریں گے. کیا یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے؟ بالکل صحیح بات ہے جی. قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایسے نہیں ہے. کسی کے لیے قانون، جو برسر اقتدار ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے، اور جو نہیں برسر اقتدار ہوتے ان کے لیے قانون کچھ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا دادا کیس ڈالے گا تو پوتے کے زمانے میں بھی نہیں فیصلہ ہوگا. ایک تو یہ جو ایڈجرنمنٹ کی ہے، اور یہ احمد اویس صاحب بہترین جانتے ہیں، یہ بار کونسل کا کام ہے کہ کہیں کسی کیس میں ایڈجرنمنٹ کی اجازت ہے ہی نہیں. اب تو سپریم کورٹ نے اس وقت بہت بہتر اپنا کر لیا ہے سٹینڈرڈ. جو پہلے اتنی بیک لاگ تھی اس سے میں سمجھتی ہوں ہم بہتر ہے. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں یہ مصالحت کیسے کرا رہے. جب مصالحت کی ضرورت ہے تو وہ مصالحت بھی کریں، اور جس وقت بیک لاگ کلیئر کرنا ہے وہ بیک لاگ بھی کلیئر کرے. کردار ان کو اپنا ایک مثالی رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں جو بھی کر سکتے ہیں بہترین کرے، اور ہر ایک بندہ اگر اپنے عمل کو بہترین بنائے تو جو لوگ ہیں 22 کروڑ ان کے لیے بھی مثال بنے. 22 کروڑ کا تو کسی کو فکر ہی نہیں، سب اپنے اپنے ہی دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی ہے. بالکل درست بات کہی. اصل میں دیکھیے جب ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، میڈیا کو بھی، ججز کو بھی، اور تمام اداروں کو بھی، اور سیاستدانوں کو بھی. جب تک ہم یہ کردار ادا نہیں کرتے معاملات صحیح رخ پہ چل نہیں سکتے. اور اگر ہم آؤٹ آف دی باکس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی اچھا رول ادا کیا جا سکتا تو کیا جائے. لیکن آئیڈیل صورت یہی ہے کہ قانون کو قانون رہنے دیے جائے، اس کو اسی شکل میں نافذ کیا جائے، اور اسی کے خوف کے ساتھ لوگ صحیح زندگی گزارتے ہیں. اویس صاحب نے مثال دی نیو یارک کی کہ ایک رات میں جب بجلی چلی گئی تھی تو کیا ہو گیا تھا. انسان کی فطرت تو ایسی ہے. اس کو قابو کرنے کے لیے انسان نے، معاشرے نے کچھ اصول بنائے ہیں. وہ اصول اسی لیے بنتے ہیں، وہ قانون اسی لیے بنتے ہیں، وہ سب چیزیں اسی لیے ہیں. مذہب بھی شاید اسی لیے آتے ہیں کہ انسان کو ٹیم کیا جا سکے، اسے قابو میں رکھا جائے، اسے گرفت میں رکھا جائے. میرے خیال میں ہمیں اس باتوں سے جو ہم سیاست کے میدان میں آج کر رہے ہیں اور جس کے نتائج دیکھ رہے ہیں، اس میں یہی ایک سبق ہے کہ ہمیں معاشرے کو درست رکھنا ہے، اور درست رکھنے کے لیے اداروں کو اپنا رول ادا کرنا ہے. اور کبھی اگر ان کو باہر جانا پڑے تو اس خیال سے کہ ہمارا یہ معاشرہ جو اپنی لائن سے ہٹا ہوا ہے اس کو درست راستے پر رکھا جائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.